अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो कोई नहीं बताता, मगर हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो, हर गुफ्तगू हमारी हकीकत पर मबनी हो। जो आप जब इस वीडियो को सुनेंगे शुरू से आखिर तक, तो आप खुद जान जाएंगे ये बातें अभी तक किसी ने नहीं बताईं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि एक इंतहाई वसी दस्तरख्वान बिछा है। उस पर तरह तरह के खाने सजे हैं। दिन भर की भूख और प्यास के बाद लोग जमा हो रहे हैं। एक बहुत ही पुरसुकून और रूहानी सा माहौल है ना। बिल्कुल। लेकिन उस दस्तरख्वान के किनारे एक ऐसा गार्ड खड़ा है जो लोगों की भूख नहीं बल्कि उनका अकीदा चेक कर रहा है। मतलब एक भूखा शख्स वहां आता है और उसे महज उसके मजहब की बुनियाद पर हुजूम की जानिब से बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया जाता है। ये जो मंजर कशी अभी की गई है, देखिए ये कोई फर्जी कहानी या किसी ड्रामे का मंजर नहीं है। ये हाल ही में पाकिस्तान के एक शहर में होने वाली अवामी इफ्तारी का एक हकीकी और मैं कहूँगी दिल दहला देने वाला वाकया है। अच्छा, यानी ये सच में हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। एक ईसाई शख्स जो दरअसल शायद दूसरी या तीसरी बार इस अवामी दस्तरखान पर आया था, उसे इस हुजूम ने पूरी तरह धुतकार दिया। अब ये वाकया बज़ाहिर एक मकामी या वक्ती उभाल लग सकता है, लेकिन दर हकीकत लेकिन ये किसी बहुत गहरे मसले की निशानदेही कर रहा है, राइट? 100% ये इंसानी नफ्सियात और माशरती रवैयों की एक बहुत गहरी और काफ़ी हद तक तशवीशनाक परत को खोलता है। ये महज एक शख्स को इफ्तारी से रोकने का मामला नहीं था, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि हम बहैसियत मुआशरा अंदरूनी तौर पर किस नहज पर खड़े हैं। मुझे यहाँ एक उलझन हो रही है। मतलब आम तौर पे जब किसी मजहबी त्यौहार या इबादत का जिक्र होता है तो जहन में बांटने और हमदर्दी का तसव्वुर उभरता है। लेकिन क्या ये एक फितरी अमल नहीं है कि लोग अपनी मखसूस मजहबी रसूमात को सिर्फ अपने मानने वालों तक महदूद रखना चाहते हो? ये एक बहुत अहम सवाल है जो अक्सर जहनों में आता है। यानी मेरा मतलब है, क्या इस हुजूम का ये सोचना किसी हद तक मंतकी नहीं था कि ये हमारी इबादत है तो यहाँ कोई दूसरा क्यों आ रहा है? क्या हर कम्युनिटी अपने दायरे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती? देखें, यहाँ एक बहुत ही बुनियादी समाजी तसव्वुर को समझने की ज़रूरत है, जिसे उमरानियात की ज़ुबान में इन ग्रुप और आउट ग्रुप डायनामिक्स कहा जाता है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप थोड़ा इससे आसान अल्फाज में बताएंगी? हाँ, बिल्कुल। मतलब ये कि जब कोई ग्रो अक्सरियत में होता है ना, तो उसे अक्सर अपनी शनाख्त और अपनी ताकत को महसूस करने के लिए कुछ गैर मरी दीवारें खड़ी करने की ज़रूरत पेश आती है। उस हुजूम का असल मसला उस शख्स की भूख या उसकी मौजूदगी था ही नहीं। तो फिर असल मसला क्या था? असल मसला अपनी उस चौधराहट और नाम नेहाद बर्तरी का मुजाहिरा था। इस नफ्सियाती अमल को परफॉर्मेटिव पाइटी या आसान अल्फाज में दिखावे की दीनदारी भी कहते हैं। अच्छा, तो ये सब दिखावे के लिए हो रहा था? बिल्कुल। यानी जब लोग माशरे को ये साबित करना चाहते हैं कि वो कितने सच्चे और कट्टर पैरोकार हैं, तो वो अक्सर किसी बैरूनी या कमज़ोर शख्स को मुस्तरद करके अपनी शनाख्त को नुमाया करते हैं। ये अमल इबादत की हिफाजत नहीं होती। बल्कि ताकत का मुजाहिरा होता है। वाह, ये तो बहुत हैरानकुन पहलू है। यानी बात अकीदे के तकद्दुस की थी ही नहीं, बल्कि हुजूम के सामने अपनी बालादस्ती साबित करने की थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम इसकी तह में जाएं, तो क्या इफ्तार का असल मकसद ही ये नहीं है कि भूख की तकलीफ को महसूस किया जाए? मतलब एक भूखे इंसान को सामने देखकर भी अगर दिल ना पिघले, तो फिर दिन भर की इस मश्क और फाके का मकसद क्या रह जाता है? यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। और इसमें एक और चीज़ शामिल है। क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वहां मौजूद इतने सारे लोगों में से किसी एक ने भी मुदाखलत क्यों नहीं की? किसी ने रोका क्यों नहीं? ये हुजूम की नफ्सियात का एक और तारीख पहलू है। दरअसल जब इंसान किसी हुजूम का हिस्सा बनता है, तो उसकी इनफिरादी सोच और इखलाकियात अक्सर दब जाती हैं। इसे नफ्सियात में बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट भी कहा जाता है। यानी हर कोई ये सोच रहा होता है कि कोई दूसरा बोलेगा? जी हाँ, जहाँ हर शख्स ये सोचता है कि कोई दूसरा कदम उठाएगा या फिर वो हुजूम की मुखालिफत करने से डरता है। देखें, खाना बांटना इंसानी तारीख की सबसे कदीम और ताकतवर समाजी सरगर्मी है। कदीम कबाइल से लेकर आज तक किसी को अपने दस्तरखान पर बिठाना इसे अपने बराबर समझने की अलामत है। तो जब उन्होंने इसे उठाया,
تو دراصل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ جب اس ہجوم نے اس شخص کو نکالا تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اسے اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھتے۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ جب مذہب کو سماجی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو ہمدردی سب سے پہلے دم توڑتی ہے۔ تکبر کی یہ شکل واقعی بہت اندھی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا پیدائشی عقیدہ اسے دوسروں پر برتری دیتا ہے تو وہ انسانوں کو انسانوں کی طرح دیکھنا ہی بند کر دیتا ہے۔ لیکن مجھے ایک اور بات سوچنی ہے یہاں۔ جی بتائیے۔ کیا اکثریت کا یہ رویہ پوری دنیا میں یکساں ہے؟ مطلب کیا یہ انسانی فطرت کا مستقل حصہ ہے کہ جب کوئی گروہ زیادہ تعداد میں ہوگا تو وہ اقلیتوں کو اسی طرح دیوار سے لگائے گا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں ذرا منظرنامہ تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر ہم یورپ کی طرف دیکھیں، جیسے جرمنی یا برطانیہ، اچھا، وہاں کا کیا ماحول ہے؟ وہاں مقیم مسلمان جو کہ ترکی، عرب یا پاکستانی نژاد ہیں، وہ افطار کا اہتمام بالکل مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ وہاں وہ خاص طور پر مقامی غیر مسلموں، جرمن اور برطانوی شہریوں کو مدعو کرتے ہیں۔ واہ، یعنی وہ خود دعوت دیتے ہیں۔ بالکل، وہ دسترخواں صرف کھانا نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ثقافتی اور سماجی پل بن جاتا ہے۔ مقامی لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی روایات کو سمجھتے ہیں اور ایک انتہائی مثبت تاثر قائم کر کے واپس جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت تعمیری رویہ ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب صورتحال پلٹ جاتی ہے تو رویہ بھی پلٹ جاتا ہے۔ جہاں کوئی کمیونٹی اقلیت میں ہے، وہاں وہ اسی افطاری کو لوگوں کو جوڑنے اور ایک مثبت تاثر قائم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ہاں، اور جہاں اکثریت ہے، وہاں اسے دوسروں کو دھتکارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دوغلاپن کیوں ہے؟ کیا اقلیت میں ہونے کا احساس انسان کو زیادہ روادار بنا دیتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی مجبوری ہوتی ہے؟ دراصل ایک لحاظ سے ایسا ہی ہے۔ جب کوئی کمیونٹی اقلیت میں ہوتی ہے تو اس کی بقا اور ترقی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اکثریت کے ساتھ کیسے جوڑتی ہے۔ اسے سماجی انضمام کی ضرورت ہوتی ہے، تنہائی ان کے لیے خطرہ ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے کلچر کو ایک دعوت نامے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، خوراک کو اکثر سافٹ پاور کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یورپ میں ہونے والی یہ افطار پارٹیاں مقامی آبادی کو یہ نرم پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ ان کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں ہے اور وہ سب ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جب تک انسان کو اپنی بقا کا خطرہ یا اپنی پہچان کروانے کی ضرورت محسوس نہ ہو، وہ دوسروں کو گلے نہیں لگاتا۔ یہ سوچ تو تھوڑی سی مایوس کن ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے۔ کیا رواداری صرف کمزوری یا اقلیت میں ہونے کا نتیجہ ہے؟ کیا طاقتور یا اکثریت میں ہونے کا مطلب لازمی طور پر ظالم ہونا ہے؟ مطلب کیا انسان کے اندر کوئی ایسی فطری اچھائی نہیں جو بنا کسی غرض کے کام کرے؟ نہیں، بے شک انسان کے اندر فطری اچھائی موجود ہے اور یہیں پر بامقصد شعور کا کردار سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یورپ میں جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے پیچھے گہری سمجھ ہے کہ احترام کے بغیر کسی کے دل تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ صحیح۔ اگر کسی کو اپنے ساتھ بیٹھا کر عزت سے کھانا نہیں کھلایا جا سکتا تو اپنا پیغام کیسے پہنچایا جائے گا؟ پاکستان والے واقعے میں شعور کی اسی سطح کی کمی تھی۔ وہاں طاقت کا نشہ تھا، مدعو کرنے کا شعور نہیں۔ میں اس بات کو مزید کھریدنا چاہوں گا۔ اگر روایداری کا انحصار صرف اکثریتی یا اقلیتی حرکیات پر نہیں ہے تو کیا ہمارے ارد گرد ایسی نظیریں موجود ہیں جہاں لوگ محض انسانیت کی بنیاد پر یہ سب کر رہے ہوں، کوئی بقا کی جنگ نہ ہو؟ ایسی بے شمار شاندار نظیریں موجود ہیں جو دل کو واقعی تسلی دیتی ہیں۔ پاکستان کے اندر ہی کی بات کریں تو سکھ برادری باقاعدگی سے مسلمانوں کے لیے افطاری کا اہتمام کرتی نظر آتی ہے۔ ارے ہاں، میں نے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اس حوالے سے۔ جی، وہ خود اپنے ہاتھوں سے لنگر تیار کرتے ہیں، شربت بناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح بھارت میں ایسے واقعات بکثرت رپورٹ ہوتے ہیں جہاں ایک ہندو شخص خوشی خوشی کسی روزہ دار کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ بالکل، اس کے لیے افطار کا سامان لا رہا ہوتا ہے اور اسے اس خدمت میں دلی سکون مل رہا ہوتا ہے۔ یہ اعمال کسی سماجی دباؤ یا بقا کی جنگ کا حصہ نہیں ہے، یہ خالصتاً انسان کی روح سے نکلنے والی ہمدردی ہے۔ یہ تو ایک انتہائی خوبصورت پہلو ہے۔
ہمارے ہاں ایک بہت مشہور اور گہری کہاوت ہے کہ دانے دانے پر مہر ہے۔ بالکل، بہت پیاری کہاوت ہے۔ یعنی اگر قدرت کا نظام کسی بھوکے کو ایک مخصوص دسترخوان تک لے آیا ہے تو وہ میزبان کا مہمان کم اور قدرت کا مہمان زیادہ ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس وہ مشترکہ زبانیں ہیں جن کے آگے تمام مصنوعی سماجی دیواریں گر جاتی ہیں؟ یہ تجزیہ بالکل درست سمت میں ہے۔ بھوک انسان کی سب سے بڑی، بنیادی اور سچی کمزوری ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو اس کی اس کمزوری کے وقت سہارا دیتا ہے یا کھانا کھلاتا ہے تو دراصل وہ دو انسانوں کے درمیان موجود ان تمام مصنوعی دیواروں کو گرا رہا ہوتا ہے۔ جو معاشرے اور تاریخ نے کھڑی کی ہیں۔ جی ہاں، یہ سکھ اور ہندو برادری کی مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص دوسرے کی عقیدت کا احترام کرتا ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنی ہی روح کی آبیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب کوئی تذلیل کرتا ہے جیسا کہ اس عوامی افطاری میں ہوا تو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جسے دھتکارا گیا اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ کیسے؟ اگر اسے وہاں سے کھانا نہ ملتا تو قدرت اسے کہیں اور سے رزق فراہم کر دیتی، اسے بھوکا تو نہیں سونا تھا۔ نقصان تو شاید ان کا ہوا جنہوں نے اسے نکالا اور اپنے ہاتھ سے ایک موقع گوا دیا۔ بالکل، اور یہی وہ نفسیاتی اور روحانی نقصان ہے جسے سمجھنا آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب کوئی معاشرہ کسی کمزور کو تذلیل کا نشانہ بناتا ہے تو وہ محض ایک شخص کو نہیں دھتکارتا، بلکہ وہ پورے نظام کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ جی، وہ اس پوری اقدار کے نظام کو منہدم کر دیتا ہے جس پر ایک صحت مند انسانی تہذیب کھڑی ہوتی ہے۔ لوگ خود کو خدا کے منصف کی کرسی پر بٹھا لیتے ہیں اور فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ کون کس چیز کا حقدار ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ انہوں نے نیکی کرنے اور انسانیت دکھانے کا ایک بہترین موقع ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیا۔ بالکل، جو قدرت نے خود ان کے دروازے پر بھیجا تھا۔ یہ جو آپ نے تہذیب کے منہدم ہونے کی بات کی، اس نے مجھے ایک اور زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب تک جو باتیں ہوئیں وہ ایک پرامن ماحول اور تہوار کے حوالے سے تھیں۔ عام حالات میں شاید رواداری دکھانا پھر بھی آسان ہو، لیکن انسانیت کا اصل امتحان تو وہ ہے جہاں بقا کی جنگ ہو۔ یعنی مشکل ترین حالات میں؟ ہاں، جہاں موت کا خوف سر پر منڈلا رہا ہو اور ہر شخص صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں ہو۔ کیا ایسے کٹھن اور ہولناک حالات میں بھی یہ انسانی ہمدردی باقی رہتی ہے؟ جنگ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے اندر کے اصل جوہر کو، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی، پوری طرح عریاں کر دیتی ہے۔ نفسیات کے ایک مشہور نظریے کے مطابق، جسے شاید میسلو کی ضروریات کی درجہ بندی کہتے ہیں۔ جی بالکل، میسلو کے درجہ بندی کے مطابق جب انسان کی اپنی جسمانی بقا خطرے میں ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی اور اپنے خاندان کی فکر کرتا ہے۔ اخلاقیات اور سماجی اقدار بالکل ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو پھر تو جنگ میں ہمدردی دکھانا بہت ناممکن سی بات لگتی ہے۔ اس تناظر میں جنگ کے حالات میں کسی غیر سے ہمدردی یا رواداری دکھانا انسانی نفسیات کے معمول کے خلاف ایک بہت بڑی اور میں کہوں گی غیر معمولی بغاوت ہے۔ اس لیے وہ واقعہ مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے جو ایک موجودہ جنگ زدہ علاقے کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ ایک عام سا سبزی فروش جس کی دکان کے چاروں طرف موت کا رقص ہے، بمباری ہو رہی ہے، اس نے اپنی دکان کے باہر ایک گتے کا بورڈ لگا دیا جس پر لکھا تھا کہ اگر آپ مشکل میں ہیں تو یہاں سے سبزیاں لے جائیں۔ واقعی یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اور اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آنے والے کا مذہب کیا ہے، وہ کس گروہ کا حامی ہے یا اس کی قومیت کیا ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی جلے ہوئے اور برباد میدان جنگ کے بیچوں بیچ اچانک کوئی ہرا بھرا پھول کھل اٹھا ہو۔ کتنی گہری بات کی ہے آپ نے۔ یہ بات عقل کو دنگ کر دیتی ہے کہ اگر تباہی کے درمیان کھڑا ایک غریب سبزی فروش اتنی خالص انسانیت دکھا سکتا ہے تو ہم اپنے محفوظ گھروں، پرسکون گلیوں اور رمضان کے پرامن دسترخوانوں پر اتنے ظالم کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم اتنے چھوٹے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ یہ وہ تضاد ہے جو ہمارے معاشرتی ڈھانچے کی کھوکھلی بنیادوں پر سب سے بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ جنگ زدہ علاقے کے اس سبزی فروش نے ثابت کیا کہ حقیقی اخلاقیات کسی پرامن ماحول یا وسائل کی محتاج نہیں ہوتیں۔ تو پھر امن کے وقت کیا ہوتا ہے؟ امن کے وقت جب وسائل کی فراوانی ہوتی ہے تو اکثر ان وسائل کو اپنی انا کی تسکین اور سماجی حیثیت دکھانے کے لیے استعمال کیا جانے لگتا ہے۔
یہ بھول جایا جاتا ہے کہ کھانا کھلانا ہمدردی ہے، کوئی احسان یا طاقت کا مظاہرہ نہیں۔ جنگ کی وہ شدید حالت اس جھوٹی انا کو توڑ دیتی ہے، وہاں صرف ایک حقیقت باقی رہتی ہے۔ انسانی جان کی قیمت؟ بالکل۔ یعنی پورا من حالات میں دراصل اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ یہ سوچا جائے کہ سامنے والے کو جج کیسے کرنا ہے، ذہنوں میں فضول کی درجہ بندیاں بننے لگتی ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جب بقا کا خطرہ نہیں ہوتا تو معاشرے سماجی درجہ بندیاں بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ طے کیا جانے لگتا ہے کہ کون ساتھ بیٹھنے کے لائق ہے، کس کا لباس کیسا ہے، کس کا عقیدہ کیا ہے۔ جبکہ اس سبزی فروش کا شعور اس پرامن دسترخوان پر بیٹھے ان سینکڑوں لوگوں کے اجتماعی شعور سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ 100%، کیونکہ اس نے انسان کو اس کے عقیدے یا رتبے سے نہیں بلکہ اس کی خالص انسانی ضرورت سے پہچانا۔ اس نے تذلیل کا راستہ نہیں چنا بلکہ مشکل وقت میں گلے لگانے کا راستہ چنا۔ جب تذلیل کا راستہ چنا جاتا ہے تو اصلاح اور محبت کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تذلیل سے واقعی کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہوئی، اس سے صرف دلوں میں دوریاں اور نفرتیں بڑھتی ہیں۔ یہ موازنہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ایک طرف جنگ کا میدان جہاں ہر انسان برابر ہے، اور دوسری طرف امن کا دسترخوان جہاں انسانوں کو بانٹ کر ذلیل کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور ہمیں اس سوچ کو چیلنج کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر اس پوری گہری گفتگو کو ایک جگہ سمیٹا جائے تو ہم نے ایک بہت ہی طویل اور فکر انگیز سفر طے کیا ہے۔ آغاز اس اکثریت کے تکبر سے ہوا جس نے ایک بھوکے کو دھتکارا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اقلیتوں نے اسی افطار کو ایک ثقافتی پل بنا کر دلوں کو جوڑنے کا کام کیا۔ جی، اور ان غیر مسلم بھائیوں، سکھوں اور ہندوؤں کے خلوص کو بھی محسوس کیا جنہوں نے محض انسانی ہمدردی کی تاریخ رقم کی۔ اور آخر میں اس عظیم سبزی فروش تک رسائی ہوئی جس نے بارود کی بو میں انسانیت کا وہ سبق پڑھا دیا جو شاید پرسکون محفلوں میں بھی نہیں سیکھا جا سکتا۔ یہ تمام پہلو یہ واضح کرتے ہیں کہ مسئلہ وسائل یا روایات کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس سوچ کا ہے جو ذہنوں میں بٹھا لی گئی ہے۔ جب ان تمام واقعات کو ایک لڑی میں پرو کر دیکھا جائے تو ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ کھانا اور پانی محض مادی اشیاء نہیں ہے، یہ زندگی کی علامت ہے۔ اور انسانی زندگی ہر معاشرے اور فلسفے میں سب سے مقدم رکھی گئی ہے۔ بالکل، جب ہمدردی اور شفقت کے درمیان مذہبی یا طبقاتی فلٹرز لگائے جاتے ہیں تو دراصل زندگی کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ انسان نے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار خود کو کیسے دے دیا کہ کسے جینے کا اور ایک دسترخوان پر بیٹھنے کا حق ہے اور کسے نہیں۔ یہ بات واقعی گہری سوچ اور خود احتسابی کا تقاضا کرتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگلی بار جب کسی بھی جگہ کوئی وسیع دسترخوان بچھایا جائے گا تو اس کے ارد گرد موجود کرسیوں پر کون بیٹھے گا، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ سوال یہ ہے کہ کون وہاں موجود نہیں ہوگا۔ یہ واقعی ایک چھپتا ہوا سوال ہے۔ کیا وہ معاشرہ بننے کی کوشش کی جائے گی جو دسترخوان پر بٹھانے سے پہلے دروازے پر گارڈ کھڑا کرتا ہے، یا وہ معاشرہ جو بھوکے کو دیکھ کر اپنا دسترخوان مزید لمبا کر دیتا ہے؟